बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और ये स्टोरीज़ जो आपको दिन दहाड़े हम सुनाते हैं और कई दफ़ा सुनाते हैं, यकीन कीजिए कि अब मुझे इस बात का खौफ आ रहा है कि कहीं ये चीज़ें मेरे लिए ज़हनी तौर पे नॉर्मल ना बन जाएं, कि मैं इनके ऊपर जज्बाती होना ही छोड़ दूं और मेरे लिए जुर्म जो है वो जुर्म बन जाए। क्योंकि मैं जब भी किसी चीज़ के फ़ैसले के लिए सोचता हूँ तो मैं हमेशा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने एक फुट रूलर की तरह रखता हूँ। मैं नाप के वहाँ से बात करूँ। लेकिन मुझे ईमानदारी से बताइए, जो भी आलम इस वक्त दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये देख रहे और सुन रहे हैं, वो मुझे कोई ऐसा दौरे जाहलियत का वाक़या ज़रूर सुनाए जिसमें जुर्म किसी काफिर ने, किसी मुशरिक ने, किसी मेरे नबी के साथ दुश्मनी करने वाले ने इतने घिनौने तरीके से किया हो अपने बच्चों या किसी के बच्चों के साथ, जिस तरह के घिनौने जुर्म आज आपको पाकिस्तान में मैं क्या कहूँ, मैं रोज़ नज़र आ रहे होते हैं। और यकीन कीजिए इन पे हमारी सबकी राय होगी, लेकिन हकीकत क्या है इसके ऊपर हमें नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर हमें कभी भी शायद इस बात का इल्म ना हो सके कि वो जो कॉज थी, वो जो मोटिव था, वो क्या था। क्योंकि शायद ये किसी की प्रायोरिटी ना हो। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे दीन से दूरी है। कानूनदान से पूछेंगे, कहेंगे जी कानून से दूरी है। आखिर किस चीज़ की इतनी बेबरकती इस मुल्क में आ गई कि अब 5 साल, 2 साल, 1 साल, 10 साल, 70 साल, 100 साल, कोई उम्र ऐसी नहीं है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपके जुल्म और बर्बरियत से महफूज रह सके। मेरे साथ इस मौजू पे आज इंतहाई ममनून SSP सदर लाहौर हैं, ईसा खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आपको सलाम। बहुत वार्म वेलकम। आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए और एक ऑफिसर के लिए आके पब्लिकली इनकाउंटर लेना, ये बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। कदीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आई एम गुड जी, थैंक यू। और सईद वसीम नकवी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। जहांगीर हमारे साथ रिपोर्टर हैं। ये जो, मैं इसको बदकिस्मत भी नहीं कहना चाहता, मैं इसको कुछ भी नहीं कहना चाहता, ये जो मुबैना तौर पे मुल्जिम है फ़िलहाल, लेकिन मैं मुजरिम भी नहीं इसको कह सकता, कातिल को मुजरिम भी नहीं कह सकता। मोहम्मद, ओए हाय हाय हाय, नाम गौर फरमाइएगा, मोहम्मद आशिक, वो भी हमारे साथ होगा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक माहिर नफ्सियात से भी राय लें। लेकिन जहांगीर खान, सबसे पहले आपसे, जहांगीर थोड़ा सा इसका सैक और इसका सबाक बताइएगा। ये वाक़या कहाँ कैसे पेश आया और इसमें कौन कौन सी मासूम जानें हैं जिनसे ये ज़माना हाथ धो बैठा। बिलाल साहब, चंद रोज़ पहले ग्रीन टाउन के इलाके में तहरे कत्ल की ये वारदात हुई थी, जिसमें एक आशिक अली नाम के मुलजिम ने अपनी बीवी शमीम और 2 सौतेले बच्चों को कत्ल किया था, जिसमें 16 साला बेटी फौजिया और 14 साल का बेटा फैसल शामिल हैं। तेज़ धार आले के वार करके इस मुलजिम ने उन तीनों को कत्ल किया था। जो इसमें कत्ल होने वाला 14 साला बेटा है फैसल, वो कत्ल होने की रात जो है इस मुलजिम के साथ ही सोया था। ये बात आज ही मेरे भी इल्म में आई है कि वो बच्चा इसके साथ मानूस था, इसके साथ प्यार करता था, और कत्ल होने वाली वो रात जो है उस बच्चे ने इस मुलजिम के साथ सोकर गुजारी थी। और सुबह इसने उस बच्चे का भी लिहाज नहीं किया और अपनी बीवी और को पहले कत्ल किया, फिर उसकी 16 साला बेटी को कत्ल किया, और उस बच्चे को जो कि माजूर था उसको भी इसने तेज़ धार आले के वार करके कत्ल किया है। इनको कत्ल करने के लिए इसने 650 रुपये का वो तेज़ धार आला, जिसको कि टोका कहते हैं, जिससे गोश्त बनाया जाता है, वो ख़रीदा था। उन तीनों को कत्ल करने के बाद ये मांगा मंडी गया। मांगा मंडी जाकर इसने वहाँ पर अपने कपड़े धुलवाए, चाय पी, मोटरसाइकिल वहाँ पर रखी, मोबाइल फ़ोन रखा, और उसके बाद वापस उसी इलाके में आकर इर्द गिर्द का जो इलाका है वहाँ पर घूमना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया कि इस कत्ल की वारदात के बाद क्या सूरत हाल है, क्या पुलिस मुझे तलाश कर रही है या नहीं कर रही। 2 घंटे के बाद पुलिस ने इस मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश ये बताया कि मैंने अपनी बीवी को इसलिए कत्ल किया कि वो मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती थी, 2 मरतबा अस्कात हमल करवा चुकी थी और मुझ पर कपड़े चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती थी, जो कि मैंने चोरी नहीं किए थे। इसके बाद इसका कहना है कि मेरी उसके साथ तकरार थी और वो मुझसे इलाही प्यार करने के लिए ये सारे सीरियल किलर होते हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था कि इतने घिनौने किस्म के कत्ल भी होते हैं। ये बताइए कि ये आपके साथ है आशिक अली जो है, इससे 3 बातें पूछिए। एक तो ये पूछिए कि ये पहले से भी शादीशुदा है, पहले इसने तलाक क्यों दी, इसके कितने बच्चे हैं, और ये उन बच्चों की क्या कफालत करता है या नहीं।
جی بالکل، عاشق علی اس وقت ہمارے ساتھ ہی ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی اور کتنے بچے ہیں اور کیا تم ان بچوں کی کفالت کرتے رہے، ان کا خرچہ پانی چلاتے رہے؟ ہاں جی، انہوں کا خرچہ پانی چلاتے سی لیکن وہ کسی بندے نال نہ بھاگ گئی سی تے بچے بھی ساتھ ہی لے گئی. خرچہ پانی میں انہوں ہر چیز میں موجودہ گھر لیا کے دیندا سی. پھر اس کے ساتھ جس کو قتل کیا، اس کے ساتھ شادی کتنا عرصہ پہلے کی اور اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا بنی کہ تینوں کو ہی قتل کر دیا؟ سر ان کو میں ہر چیز موجودہ کر کے دیندا سی، گھر جو خرچہ دیندا سی. ان کو دیہڑی لا کے آ کے 1200 1300 1000 اس کو میں پیسے دیتا سی. یہ بھی جڑے کو کام کرتی سی کوٹھیاں میں وہ بھی ان کے پاس ہی ہوتے سی. تے میں ان کو یہ کہا سی کہ اپنا 2 مرلے تھے لاہور چ جگہ لواں گے. انہیں بھی یہی کہا کہ لاہور 2 مرلے جگہ لے کے تے اپنا مکان بنا لیں گے. چلو جنہ جے کام کرنے کران گے، بعد دے وچ یہ بھی اتنے دکان پا کے تو بہ جویں تے اپنا گھر دا لنگر پانی ٹریا رہے گا. اس تو بعد انہیں پہلے تے بچیاں والا دھوکھا کیتا کہ بچے میرے نے 2 ضائع کروائے، وہ بھی دھوکھا ہی کیا. اس تو بعد انہیں یہ جڑے پلاٹ لے نے یہ بھی انہیں دھوکھا کیا. 2 مطلب کہ 2 پلاٹ لے تے دونوں ہی اپنے نام کروا لیا. ہوں آ کے تے ایک الزام لایا میرے تے سوٹ دا کہ تو سوٹ گھر دے وچوں چوری کیا. میں اس کو بڑا سمجھایا، پیار نہ بھی سمجھایا، منت بھی کیتی کہ میں سوٹ نہیں گھر چوری کیا. لیکن یہ نظریہ ایسی کہ گھر چ لڑائی بناواں گی بتانا کہ یہ جو بچے چلا جائے گا 16 سال کے اور 14 سال کے 2 قتل میں خاص کسی طور پہ پاسے نہیں وہ جان بچہ جو چکا. رات کو میں اس کے ساتھ جپھی ڈال کے سویا ہوگا، اس کو رحم کسی وقت نہیں آیا؟ ان کا کیا قصور تھا؟ ان سے کیا دشمنی تھی اس کی؟ یہ بتاؤ کہ بیوی کو تو تم نے قتل کیا، لیکن جو 2 بچے تھے ساتھ، فوزیہ اور فیصل، اور خاص طور پہ وہ بچہ جو کہ معذور تھا تمہارے ساتھ ہی اس رات سویا تھا، اس کو کیوں قتل کیا؟ مطلب اس نے مطلب بچوں کے اوپر کوئی ترس نہیں آیا، کوئی رحم نہیں آیا؟ سر ترس آیا لیکن وہ ماں دی ہیلپ کیتی انہوں نے تے اس واسطے نا مطلب کہ وہ بھی میرے کو قتل ہو گئے نے. وہ ماں دی ہیلپ کر دے سن. انہوں نے ماں کی کیا ہیلپ کی؟ ذرا انہوں نے جانگیر میرے یہ پوچھنا گال کیا پہ ہیلپ نے کی تھی مارن ماں کی؟ پہ انہوں نے ماں کی کیا مدد کی تھی؟ انہوں نے کیا ہیلپ؟ انہوں دی ماں نوں جسلے مارن لگا تے دونوں بچے میرے گال پہ. ہاں جی. پھر تم نے ان کو روکا؟ وہ تو معذور بچہ تھا جو اس کے ساتھ تھا لگا ہوا، وہ کیا ہیلپ کر نہیں سکتا تھا؟ رکدے سن. دوسریاں بچیاں جہڑیاں انہوں نے میں کہا سی پتر تسی کئیاں رو آرام نال چپ وہ کر. بچہ جو فیصل تھا وہ کیا مدد کر سکتا تھا ماں کی، یا اس نے کیا مزاحمت کی؟ 14-15 سال کا سی بھائی، وہ میرے گال پیندا سی. جی اس رات وہ تمہارے تو ساتھ ہی معذور سویا تھا؟ بچہ تھا. ہاں جی، سوتا میرے ساتھ ہی. پہلے بھی میرے ساتھ ہی سوتا سی. اس دن بھی میرے ساتھ ہی سویا. مانوس تھا، تم سے پیار محبت کرتا تھا وہ بچہ؟ خود میں وہ بڑا پیار کرتا سی لیکن اس دن وہ میرے گل پیندا رہا اڈ اڈ کے. میں بس وہ غصہ آیا، حرام سی، میں انہوں بھی مار دیا. اس کے بعد کوئی افسوس ہوا تمہیں کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا؟ سارا افسوس تو پھر ہے نا کہ پچھتانا. جہانگیر اس سے ذرا ایک بات پوچھنا، اگر میری آواز آ رہی ہے تو اس سے پوچھنا کہ اگر اس کی ماں کو کوئی قتل کر رہا ہوتا تو کیا یہ اس کا ہاتھ روکتا؟ اس ٹائم حرام سی میرے موڈی چڑھیا. اب تم نے یہ سارا کچھ کیا، مطلب اس بچے کے اوپر تم کہہ رہے کہ اس نے اپنی ماں کو قتل ہونے سے بچانے کی کوشش کی یا روکی. اب تم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو اور سوچو کہ تم اس کی جگہ پر تمہاری ماں پہ کوئی تشدد کر رہا ہے یا مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم کیا کر؟ ظاہری ہے میں بھی وہ گال ہی پینا تو میں بھی مرنا ہی ہاں. ظاہری ہے کہ میں اگے جہاں کوئی تگڑا ہوئے گا لیکن میں وہ گال پواں گا لیکن وہ مینوں بھی مار دے گا، میری ماں نوں بھی مار دے گا. یہی انہیں کرنا. جہانگیر اس کو یہ سارا کرنے کے بعد کوئی احساس گناہ یا احساس جرم ہے، یا یہ دیکھنے میں سننے میں تو بالکل یہ ایک نارمل انسان لگ رہا ہے جس کے بچے قتل ہوئے ہوں، جس کی بیوی قتل ہوئی ہو، جن کو کلہاڑیاں مار مار کے اس نے بکروں کی طرح ذبح کیا ہو، وہ اتنے امن میں کیسے ہے؟ اس سے میری آج دوسری ملاقات ہے، اور جو ٹیم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، جنہوں نے اس سے پوچھ گچھ کی اور اس کے ساتھ سے ساری تفتیش کی اور اس معاملے کو حل کیا، ان آفیسرز کا بھی کہنا ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی ایسے ملال کے تاثرات نہیں ہے. نواز صاحب ہیں، یہ انویسٹیگیٹر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کو 2-3 دن آبزرو کیا ہے، اس کے ساتھ رہے ہیں، ایسے سوال کیے ہیں، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی کو تاثر دیکھا؟ اس میں کوئی ملال نہیں آیا جی. اس نے قتل کیے ہیں، ایسا ٹپیکل بیانی آدمی آج تک نہیں دیکھا. تینوں آدمی ذبح کر کے اس کے چہرے پہ ملال ابھی تک نہیں آیا.
کیا آپ نے اس میں اور باقی کے قاتلوں میں کوئی ایسی مشترک چیز دیکھی؟ وہ لوگ کر کے پچھتاتے ہیں، یہ پچھتایا نہیں ہے، یہ بڑا اپنے آپ نا اس کو مضبوط رکھا ہے اس نے، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے قتل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ جو تفتیشی آفیسر ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کو ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی ملال، کوئی افسوس، کوئی شرمندگی جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ عمومی طور پہ جو قتل جہانگیر، کرنے ایک والے بات ہیں ذرا ان اس کو سے کسی نہ جاتے کسی ہوئے پوچھنا اسٹیج پہ محمد عاشق علی سے، اس سے کہنا کہ معذور بچے کو مارتے ہوئے اس کے دل اور دماغ میں کوئی خیال نہیں آیا؟ اس بچے کو، معذور کو جس کو تم نے مارا ہے، اس وقت مارتے ہوئے یہ خیال نہیں آیا کہ معذور ہے، پاؤں سے وہ چل نہیں سکتا، کوئی اس وقت ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا اس پہ؟ سر وہ میرے اڈ اڈ کے گل پیتا سی، میں اس ٹائم نہیں مینوں جین چاہی بھی میں اینوں نہ ماراں، دماغ پہ کیا سوال؟ وہ میرے گل پیندا سی اٹھ کے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ گریبان پکڑنے کی کوشش کرتا تھا، لڑتا تھا اپنی ماں کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے، اس نے مزاحمت کی، اور اس وقت اس کے اس خیال ملزم کا میں یہ اس کو کہنا ہے۔ کیا سزا ملنی چاہیے؟ جی بالکل پوچھتے ہیں، تمہارے خیال میں اب تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ 3 لوگوں کو تم نے ناحق قتل کیا، جی جو میری سزا ہے مجھے دے دیو، میں قبول کر لاں۔ مثلاً کیا سزا اپنے لیے کیا سزا سجیسٹ کرتے؟ جی جو تسی دیو گے ہن قانون کیا سزا دے تم؟ قانون میں تے نپاڑ ہے گا، جو قانون دی سزا ہے میں تیار ہاں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی سزا کے لیے یہ تیار ہے، اور اس سے پہلے یہ گرفتار ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ جو اس کی سابقہ بیوی تھی اس پر بھی تشدد کے الزام میں یہ گرفتار رہا ہے، مقدمہ اس پر چلتا رہا، جس کے بعد اس کیس میں صلح صفائی ہو گئی تھی، اور یہ رہا ہو کر اس نے جو ہے وہ اس خاتون کے ساتھ جس کو کہ اس نے قتل جہانگیر، کیا ہے، اس کی پہلی دوسری شادی سے کی بھی تھی، اور قتل 7 ہونے والے جو دونوں بچے ہیں۔ اس سے ذرا ایک یہ بات آخری پوچھنا کہ وہ 7 بچے جس میں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، وہ ایک قاتل باپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور ان کا اب وارث کون ہوگا؟ وہ بچے پہلے اس کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے، وہ اس کی بیوی جو اب اس کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ بچے اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب وہ بچے جو ہیں جو تمہارے پہلی بیوی میں سے 7 بچے ہیں، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ان کو ملنا چاہو گے، یا وہ تم سے ملنے کے قابل تمہیں سمجھیں گے؟ جی وہ بچے ملتے رہے مینوں، لیکن یہ کہ انہوں دی ماں منع کر دی ہے تے ہن وہ نہیں ملن دیندی۔ اس عمل سے تو بعد جڑا تسی مطلب سمجھ دو کہ تانوں ملن گے؟ جی ہن جاواں گا تے ہو سکدا ملنوں آخر خون ہے میرا، ملن گے تے ہے، لیکن یہ بھی انہوں دی ماں نہیں ملن دیندی۔ ملزم کا کہنا ہے کہ ان بچوں کی ماں جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ ملنے نہیں دیتی، تو جو 2 بچے قتل ہوئے ہیں یہ اس خاتون کے سابقہ شوہر میں سے ہیں، سرور، جس سے طلاق اسی ملزم نے دلوائی تھی شمیم بی بی کو، اور اس کے بعد 3 ماہ کی عدت مکمل کرنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ شادی کی تھی، اور یہ 2 بچے جو ہیں شمیم اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور ایک بچی جو کہ اس رات اسی گھر میں موجود تھی زندہ بچ گئی ہے خوش قسمتی سے وہ بچی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو لحاظ سے جہانگیر، یہ رضائی جو آپ سے کے ساتھ پولیس کور آفیسر کیے ہیں، جو رکھا، اور انویسٹیگیٹنگ وہ آفیسر ہیں، ان سے ایک سوال پوچھے گا کہ ان کے اپنے تجربے میں، ان کی عقل، ان کی دانش میں، ان کے خیال میں محرکات کیا ہیں؟ یہ قتل کیوں کیا اس نے؟ بالکل پوچھتے ہیں جی نواز صاحب، آپ کے خیال میں، آپ نے تجربہ ہے اتنا ماشاءاللہ 40 سال کا آپ کا تجربہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ 3 قتل جو ہیں کیوں کیے؟ یہ جو بظاہر یہ جو وجوہات بتا رہے ہیں نا، وہ کسی بھی صورت ماننے میں نہیں آتا۔ اس میں اپنی بیوی کو جب اس نے اس کی بیوی اس کے ساتھ ناراض تھی نا سر، اس کے ساتھ جب یہ ناراض ہوا تو اس کو وحشت طاری ہو گئی ہے۔ یہ ٹوکا ایک دن پہلے لے کے گیا تھا، وہ 10 دن سے اس سے ناراض باتیں کر رہی تھی، 10 دن بعد انہیں ٹوکا لے کے اپنے اندر رکھ لیا، اور جب اس کو رات کو غصہ آیا نا تو اس نے پہلے اپنی بیوی پہ وار کیا، اس کے بعد بیٹے پہ وار کیا، پھر اپنی بیٹی پہ وار کیا۔ بیٹی کو باہر گیٹ پہ آ کے اس نے مارا ہے، اور بیوی کو تو بیٹے کو بستر پہ ہی مار دیا، سوئے ہوئے مار دیے۔ یعنی اس میں انہوں نے مزاحمت نہیں کی؟ مزاحمت نہیں سر کی، وہ بچہ پاس تھا، کیسے مزاحمت کرتا وہ اس کے ساتھ؟ اس نے ٹوکے اس کے ساتھ سر پہ مارے ہیں، گرد پہ مارے ہیں، نیچے مارے ہیں، کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جس پہ ٹوکا نہیں اس نے چلایا۔ بالکل جی، نواز صاحب کا یہ بتانا ہے کہ یہ پلاننگ جو ہے قتل کی یہ پہلے سے کر چکا تھا، اور وہ آلہ قتل خرید کر اس نے اپنے گھر میں رکھ لیا ہوا تھا، اور دونوں بچوں کو اس نے سوئے ہوئے قتل کیا ہے جنہوں نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ یہ جو تفتیشی آفیسر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی تھی، بچہ اپاہج تھا، معذور تھا، سوئے ہوئے میں ان دونوں بچوں کو اس نے قتل کیا ہے، اور سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس تیز دھار آلے کے وار کر کے
موت کے گھاٹ اتارا ہے، جس کے بعد اس کے بیٹے کو اور پھر اس کی بیٹی کو اس نے بہت قتل شکریہ کیا ہے۔ جہانگیر، میرے اور ساتھ انہی کا رہیے یہ گا، آپ نے بتانا ہے بڑی کہ انفارمیشن دی۔ میں عیسیٰ خان آپ کی طرف، آپ نے ساری بات سنی۔ عیسیٰ خان، آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، یہ بات ہے، آپ ایک باپ بھی ہوں گے، آپ ایک بیٹے بھی ہیں، اور آپ ایک شوہر بھی ہیں، آپ اس ساری بات کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کتب صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ میں صدر ڈویژن کے بہاف پر ریپرزینٹ کر سکوں اور میں پولیس کا ایک ورژن آپ کے پروگرام میں سامعین کو پیش کر سکوں۔ جو آپ نے سوال کیا بالکل یہ ویلڈ کویسچن ہے کہ میرے لیے بھی ایز اے باپ، ایز اے ہسبینڈ، یہ ایک بہت ہی ایک شاکنگ واقعہ تھا۔ 3 لوگوں کا قتل ہو جانا، پولیس کو اطلاع ملنا، ہمارے لیے اس سے بڑا ہینیس اوفینس اور کوئی نہیں ہوتا۔ کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں مرڈر سے بڑا اور ٹرپل مرڈر ایک بہت سنگین واقعہ تھا۔ اس وقت کی پولیس نے، ہم نے ود ان 2 آورز جو ایکیوزڈ کو ٹریس کیا، اس کو ہم نے گرفتار کیا، اور اس نے دوران تفتیش یہ خبر ملنے کے 2 گھنٹے کے بعد جی ود ان 2 آورز اس کو اریسٹ کیا گیا، اور ڈیورنگ انٹروگیشن اس نے یہ کنفیشن کیا کہ اس نے یہ کیا، اور آلۂ قتل بھی ہم نے برآمد اس نے کیا۔ کوئی ریزسٹنس نہیں کی؟ نہیں، جس ٹائم پر اس کو پکڑا گیا اس ٹائم پہ یقیناً ریزسٹنس ہوئی، لیکن ہم نے جدید ٹیکنیکل ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن انٹیلیجنس بھی یوز کر کے ود ان 2 آورز اس کو ٹریس کیا، ٹریس کر کے اس کو پکڑ کر گرفتار کیا، اور دوران تفتیش اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے قتل کیوں کیا اور کیا محرکات تھے۔ اب جہاں تک اس میں یہ ہے کہ کرائم سین کے حساب سے جو بھی ایویڈنس تھا سائنٹیفک بنیادوں پہ وہ ہم نے کلیکٹ کیا، جو پوسٹ مارٹم تھا، جو بھی ہمارے پولیس کے انویسٹیگیشن کے مراحل ہوتے ہیں وہ انتہائی پیشہ ورانہ طریقے سے پورے کیے گئے۔ جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ یہ قتل کتنا سنگین ہے اور اس میں اس کی کیا جو ہے اس کی امپورٹنس ہے، یہ قتل کر کے گیا ہے، جا کے چائے پی کر آیا ہے، اور واپس آ کے آبزرو کر رہا ہے کہ میرے خلاف کیا حرکت ہو رہی ہے۔ یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ جی بے شک، یہ ایک انتہائی شاطر اور شفاق قسم کا قاتل ہے کہ اس نے نہ صرف یہ مانگا منڈی گیا ہے اپنے بھائی کے گھر، وہاں پہ آلۂ قتل کو اس نے چھپایا ہے، کپڑے میں لپیٹ کے کپڑے چینج کیے ہیں، اس کے بعد وہاں سے یہ آیا ہے، اور پھر آ کے یہ اپنے علاقے میں کہ میں تاکہ دیکھ سکوں کہ پولیس کا کہیں شک میری طرف تو نہیں جا رہا۔ تو یہ ایک انتہائی مضبوط اعصاب اور ایک صفاقی کی علامت ہے کہ نہ صرف 3 قتل کر کے، اور ابھی بھی آپ دیکھیے اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ اسا کبھی ایز این آفیسر کبھی شوق ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے؟ جی یقیناً، اگر آپ دیکھیے تو سامنے سے بظاہر یہ ایک عام انسان ہے، 55 سال اس کی عمر ہے، عرصہ تقریباً 30-35 سال سے یہ محنت مزدوری کرتا رہا ہے، اسی سوسائٹی میں یہ رہا ہے، 2 شادیاں یہ کر چکا ہے، 7 بچے اس کے پہلے ہیں، یہ بیوی تقریباً 8 سال سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دیکھیے میں یہاں پر جو پولیس پرسپیکٹو سے ایک بات یہ کرنا چاہوں گا امپورٹنٹ، وہ یہ بات ہے کہ یہ جو ایک سیریز آف ایونٹس ہیں، جیسے اس نے کہا 8-10 دن سے ناراضگی تھی، بیوی کے ساتھ نہیں تھا، اس نے الزامات لگائے کہ تم نے میرے کپڑے چوری کیے، یہ ساری گھر میں ایک ناچاکی چل رہی تھی، اور وہ ایک پرولونگڈ ایک اس طرح کی اس سٹیج پر پہنچی کہ جہاں پر اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا جو کہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ خاتون یا اگر وہ فیملی ممبرز یا محلے دار جب گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اگر پولیس کو یہ اطلاع ٹائم جاتی تو پریونٹیو کرائم کو پریونٹ کرنے کی بھی بے بہا پاورز پولیس کے پاس ہیں۔ کیا اچھی بات کی ہے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا اس اچھی بات پہ، کیا کمال بات کی ہے۔ اگر پریونٹیو میئرز ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں لیے گئے؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانہ قدیر بھائی ہم نے گزارا ہے یہ سنتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے، آپ نے بات جو ہے نا یہ دل سے سننی ہے، کانوں سے نہیں سننی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک زمانے میں بڑے پریشان تھے، اور وہ پریشان پتہ ہے کیوں تھے؟ کہ اللہ کہیں یہ آیت نہ اتار دے کہ ہمسائے کا جائیداد میں حصہ اور حق ہوگا۔ کہا کہ اگر تم نے کھانا پکایا ہے اور تم ہمسائے کو نہیں دے سکتے تو اس تک خوشبو بھی نہ جائے، جو اگر تم نے پھل کھا لیا تو اس کے چھلکے نہ پھینکو، ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے نہیں کھایا انہوں نے کھایا۔ یہ حقوق کی بات ہے۔ یہاں تک تو آپ کا مذہب جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ جمعہ پڑھنے جاؤ، لیکن جب کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، جب کسی کے گھر میں آپ پریشانی دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم کون ہیں؟ تو یہ آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا نا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے، گھر کی 4 دیواری کے اندر نہیں جانا۔ یہ آفیسر ایک بات کہہ رہی ہے جناب اگر ہم تک پتہ چلے تو ہم اپنی طاقت وہاں استعمال کریں۔ اب یہ بھی کام پولیس نے کرنا ہے کہ وہ فیملی سٹرکچر کو برباد ہونے سے بچائے، یا میرا اور آپ کا بھی کوئی کام ہے؟ بالکل بلال بھائی، آپ نے جس ثمر کی طرف نشاندہی کی ہے یہ بالکل درست ہے۔
اگر ہم نے وہ جو محلہ داری کا انسٹیٹیوشن تھا اس کو برباد کیا ہے اپنی جو مذہبی تعلیمات ہیں ان سے بغاوت کرتے ہوئے، جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ایڈ کر دوں معافی کے ساتھ میں نے آپ کو بات کاٹی ہے. مذہبی روایات سے دور ہو کے نہیں، ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے، ان ایکسٹرنل پریشرز کا نام ہے این جی اوز، ان کے کہنے پہ انہی کا آزادی چار دیواری. یار کمال ہو گیا، ہمسائے کی کون سی چار دیواری، دیوار سے دیوار لگ رہی ہے. ابھی تو بلال بھائی یہ ہو گیا کہ محلہ داری سے نکل کے اب ہماری چار دیواری کے اندر پرائیویسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ بھی میرے بچے جو ہیں ان کا روم سیپریٹ ہوگا، میں نوک کر کے ہی اندر جاؤں گا ان کی اجازت لے کے. وہ ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ پیرنٹ سے بھی ہم نے یہ حق چھین لیا ہے. جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے اس کو اتنا مضبوط تر کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمسایہ تو وہ بہت پیچھے رہ گیا. اب ہم آتے ہیں اس آپ کو ہنسی نہیں آ رہی اس بات پہ کہ باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے کمرے میں بغیر نوک کے نہیں داخل ہو سکتا. سر یہ ہمارے واقعہ، یہ ہماری سوسائٹی کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی باتیں تو نہیں ہیں کہ بھی ہم یہ میں کسی گھر میں اونچی آواز سنوں تو میں نہیں پوچھ سکتا جا کے کہ بھائی جان کیا مسئلہ ہے، خیریت ہے؟ یہی ہو رہا ہے سر. اور اس کا آؤٹ کم یہ اس طرح کا چیزیں آ رہی ہیں سر. میں یہ کہتا ہوں کہ بھی جتنا یہ وحشیانہ قتل ہوا ہے، یہ جو وقوع ہے، دونوں اور سامنے والے مجرم نہیں ہمسائے؟ ڈیفینیٹلی ہیں نا سر، ڈیفینیٹلی ہیں. اگر یہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے یہ جو پولیس آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایفرٹس کو کہ انہوں نے اتنے شاطر آدمی کو جس نے اس تہرے قتل کی واردات کو بڑے شاندار طریقے سے پلان کیا ہے، نہ کریں اپریشیٹ، کیونکہ اگر آپ نے اپریشیٹ کر دیا نا تو میرے جیسے انسان کے پاس نا کسی پہ انگلی رکھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہے گی. میں کہاں اپنا غم دور کروں گا، کس کو جا کے مجرم ٹھہراؤں گا؟ میں صرف اداروں کے اوپر انگلی اٹھا سکتا ہوں، میرے پاس اور وجہ نہیں ہے. میں کہوں کہ میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں، مجھے کہیں گے آپ بد اخلاق ہیں. میں کدھر جاؤں ایک شہری ہونے کی حیثیت سے انصاف ڈھونڈنے کے لیے؟ ہمسائے کو میں نہیں کہہ سکتا، عدالت کو میں آنکھ نہیں کہہ سکتا، وکیل کو میں نہیں کہہ سکتا. تو میرا بس چلے گا جناب پولیس اپنا پورا کام نہیں کر رہی، وہ قاتل نو بھی پھڑے، وہ قتل ہون تو پہلے واقع ہوتے جا کے تصفیہ بھی کراوے، وہ میاں بیوی دے رشتے بھی ٹھیک رکھے، اور اس تو بعد وہ معاشرے دی تشکیل دوے. ساری عدالتیں بند کر دیں، ممبر بند کر دیں، یونیورسٹیاں بند کر دیں، پھر ان کو امپاور کر دیں. بلال بھائی آپ صحیح بات کر رہے ہیں. جہاں پہ جو کوئی کام ٹھیک کر رہا ہوگا اس کو اگر ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے تو ہم بددیانتی کا مظاہرہ کریں گے. وہ جو نہیں ٹھیک کر رہے ہیں ان کا بھی تو فرض ہے نا. میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ آدمی ریلیز ہو جائے گا، تصفیہ ہوگا. سر میں اس میں آپ نے دیکھا ہے کسی کو پھانسی چڑھتے ہوئے؟ زینب کیس پہ اگر میڈیا نہ چلتا وہ بھی اس وقت آزاد ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. میڈیا کی آواز نے بہت سارے معاملات جو ہمارے کھٹارے میں پڑے ہوئے تھے ان کو ایکٹیویٹ کیا. ہماری ریاست ایکٹیویٹ ہوئی، انہوں نے قانون سازی کی، زینب الرٹ جیسے ہم نے بل پاس کیے، ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن یہ تمام تر ہم نے کام مکمل نہیں کر لیا. میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا، آپ نے ایک لفظ ابھی وہ بریک میں استعمال کیا تھا مسیکٹ کا. اچھا میرے پاس جو بطور قانون دان جو ہم بڑا سنگین لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بروٹل مرڈر ہوا ہے. اب اس طرح کے جو واقعات ہیں، پتہ نہیں کون سی بروٹل کی فارم ہے یار. میں تو یہ اب حیران ہو گیا ہوں کہ بھی شاید ہماری ڈکشنری بھی جواب دیتی چلی جا رہی ہے. ایک سیکنڈ، آپ نے نا غیرت کو پس منظر میں رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دینا ہے ایمانداری کے ساتھ. زینب کے بل کے بعد کوئی سزا نہیں ہو سکی، بل چاہے بن گیا. آپ نے وہ انویسٹیگیشن ایک بلائنڈ کیس تھا جس کو کہ انویسٹیگیٹ کیا، بڑی بات ہوگی، کمال ہو گیا. ہم نے نتیجہ کیا نکالا اس کے بعد؟ ریپ زیادہ ہو گئے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا. یہ بات مٹی میں دفن نئے نئے بچے ملتے ہیں اور اس کو عیدی پالتا ہے، پھر عیدی کے آپ جنازے پہ نہیں جاتے کہ وہ ایسے بچے پالتا ہے. اور خدا کے واسطے کوئی انصاف کی بات کریں. بلال بھائی اس میں گزارش یہ ہے کہ بھی ہم نے انسان سازی کے اوپر کتنا کام کیا ہے. آپ اپنے پروگرامز کے اندر اس کے اوپر بڑی آواز اٹھاتے ہیں. وہ محراب و ممبر ہے، وہ معاشرتی سطح ہے، وہ ریاستی سطح ہے، کسی کو کوئی فرصت نہیں ہے. تو جب اس طرح کے معاملات چلتے چلے جائیں گے تو اس طرح کے جو عوامل ہیں وہ آئیں گے. میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب ولایت میں یا مغرب میں انسانی حقوق کی بات چلی تو اس وقت بھی سزائیں سخت کرنے کے واقعات کے اوپر بڑا کام ہوتا رہا. تو مجمع میں سزائے موت دی جاتی تھی چوری کی، اسی مجمع میں پھر جیب تراش جو ہے آ کے وہ چوری بھی کر لیتے تھے. آپ سزائیں سخت کرتے ہیں وہ ایک پہلو ہے. آیا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بھی آپ کے جو باسی ہیں ان کے اوپر آپ کتنا میں واپس آتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، وقفے پہ میں نے جانا ہے، لیکن ایمانداری سے میں کہہ رہا ہوں کہ کمال بات ہے آپ جتنی مرضی قانون سازی کر لیں، اگر اس لیجسلیشن کی ایگزیکیوشن ہی نہیں ہے، آپ کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ آپ مجرم کو مجرم کہیں، ملزم نہ کہیں،
तो फिर इंसाफ आपने किन से ढूंढना है? मैं आपको वापस आके बताता हूं कि इंसाफ आपने कहां से ढूंढना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मॉडर्न दौर में और दौरे जाहलियत के अंदर, जब इस्लाम अभी नहीं आया, उसको हम कहते हैं दौरे जाहलियत, और जब इस्लाम आ चुका है और आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इतना फ़र्क घिनौने जुर्मों में इसलिए आ गया कि उस वक्त इंसाफ करने वाला चाहे काफिर था लेकिन इंसाफ मौके पे देता था। आप हज़रत उमर ख़त्ताब और इमाम अली की इसलिए मसाले देते हैं कि वो अदालतें जो हैं वो सड़कों पे, गलियों में, घरों में, हर जगह लगती हैं, लेकिन इंसाफ मौके पे मिल जाता है। आप जब इंसाफ करने वालों से वो छड़ी और वो कोड़ा छीन लेंगे जो कि उमर ख़त्ताब की निशानी था, तो फिर इंसाफ देने वाले जो हैं वो कहाँ से इंसाफ लाएंगे? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मरियम फैज़ मेरे साथ हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। मरियम, ये बताइए, इस आदमी ने एक माजूर बच्चे को अपने कत्ल किया, बेटे को, 14 साल का। 16 साल की बेटी जख्मी होके भाग रही है, उसके गले और हाथों के ऊपर इसने कुल्हाड़ियां मारी। बीवी को इसने कत्ल किया, गर्दन काटी, बीवी और बेटे को बिस्तर के ऊपर ही कत्ल किया। कोई उसमें उनकी इंटरफेरेंस नहीं थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। बेटी ने की, उसको ये बाहर तक गया मारने के लिए। और उसके बाद इंतहाई कॉन्फिडेंट आदमी है और बड़े ही इत्मीनान के साथ वो कह रहा है कि वो मेरी मां नू गालां कढ़ दी सी, मैं मार दिता उन्हें, मैंने क्या कुर्ता चोरी किया है। मेरा सवाल मरियम आपसे ये है कि ये साइकोटिक डिसऑर्डर है जो कि सोसाइटी में हो गया है, या क्राइम करना इतना इजी हो गया है? वजह क्या है? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत ही अफसोसनाक एक वाकया है जो भी मुझे पता चला इसके बारे में। बिलाल साहब, ये जो आपने बात की ना कि ये साइकोटिक माशरा में तो हमेशा से अब कहना ये शुरू हो गई हूँ बदकिस्मती से कि हम एक एबनॉर्मल माशरा बनते जा रहे हैं, एक पैथोलॉजिकल माशरा बनते जा रहे हैं। ये जो बात आपने की ना कि ये वो साइकोटिक है या क्राइम करना इतना आसान हो गया है, तो हम हर चीज को, हर क्राइम को साइकाइट्री, साइकोलॉजी की रूह से नहीं देख सकते। रवैयों की बात होती है, असेसमेंट की बात होती है। एंगर एक ऐसा जज्बा है, मैं हमेशा उससे बात करती हूँ कि उसमें इंसान कहाँ तक चला जाता है इसको खुद भी नहीं पता। बाज़ होता ये है कि जी कोई साइकोटिक डिसऑर्डर चल रहा है जिसमें आपको कमांड्स मिलती हैं कि जाके फलां को कत्ल कर दो, फलां को कत्ल कर दो, नुकसान पहुंचा दो, तो उसकी बात समझ में आती है। लेकिन एक गुस्से की बात किया हुआ क्राइम, वो क्राइम कहलाएगा, जिसमें उसने, इस शख्स ने अपने बेटे को भी कत्ल किया, बेटी को भी किया, और उसने ये देखा कि एक माजूर बच्चा है और वो रेजिस्ट भी नहीं कर सकता, और जिस बेदर्दी से उसने बच्चे को और बच्ची को मारा, तो मेरे नजदीक तो ये क्राइम के अंदर भी आता है, लेकिन साथ उसकी असेसमेंट भी होनी चाहिए। हम एज अ माशरा एबनॉर्मल हो चुके हैं बदकिस्मती से, और इस वजह से लोगों का एक्सेस इन चीजों की तरफ बहुत बढ़ गया है, उनके लिए चीजें आसान हो गई हैं करना। छोटे से छोटा क्राइम से लेके बड़ी से बड़ी चीज, हमारे पास डेली ओपीडीज में भी इस तरह की बहुत सी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं जो शायद आप और मैं आज से 10 साल पहले सोच भी ना सकते हो, कि लोग उस पिक्चर के साथ आ रहे हैं कि यकीन नहीं आता, कि ज़हन उसको एक्सेप्ट करने को भी नहीं मान रहा होता कि ये भी चीजें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत हद तक कसूर बहुत सारी चीजों का है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये मरियम, मुझे एक जरा बिल्कुल सीधा साधा सवाल जो है ना, ये समझाने के लिए मुझे बता दें, ये जो सारी बीमारी है जो इतनी एवोल्यूशन क्राइम की आ रही है, वो दुनिया जहान में तो नहीं आ रही, ये पाकिस्तान ने कोई खास मन्नत मानी हुई है, ये हमारे में क्यों आ रही है? हम कौन से छुपे हुए वो फ्रस्ट्रेशंस निकालना चाह रहे हैं? असल में बिलाल साहब, हम एज अ नेशन कंफ्यूज्ड हैं, इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं। हमें नहीं पता, हमारा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, हम सब ने एक चीज सीखी हुई होती है कि कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, कहीं की चीज कहीं पे जाके शो करना, जिसकी वजह से ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आके जो हमें लगता है कि हम मरियम, आपको लगता है कि ऐसा आदमी जो कत्ल अपनी बीवी को कर रहा है, 2 बच्चों को कर रहा है, उनमें से एक माजूर है, ये वापस माशरे में आने का हक रखता है? देखिए बिलाल साहब, मेरा इसमें स्टैंड हमेशा से क्लियर होता है। मैं साइकाइट्री और साइकोलॉजी की बेसिस पे एक क्राइम को डिफेंड कभी भी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। आप ये देखना माशरे में आना है नहीं आना, ये डिपेंड करता है कि उसका केस लिया किस तरह जाता है, तो उसकी इस्लाह कैसे की जाती है। लेकिन ऑब्वियसली वो अभी फौरन तो इस माशरे के लिए सूटेबल तो नहीं है ना,
اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عیسیٰ یہ بتائیے کہ اگر ایک عورت، عام عورت ہے، گھریلو عورت ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی نظر میں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی، یا اس کو ڈر ہے کہ کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اس کے پاس قانونی راستہ کیا ہے؟ شرعی راستہ تو اس کے پاس ہے، وہ خلا لے لے، کیا کوئی قانونی راستہ بھی ہے؟ جی، ایک تو قانونی راستہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آئی جی پنجاب کی سپرویژن کے اندر تمام جو ڈویژنز ہیں پولیس کے، تمام اضلاع کے تمام ڈویژنز میں جینڈر بیسڈ وائلنس کے سیلز بنا دیے گئے ہیں. اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس زیادہ تر تعداد لیڈیز کی ہے، پولیس کی. ہاں، لیڈیز پولیس کی ہے، اور وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے جو کہ وومن اور جینڈر بیسڈ وائلنس سے ریلیٹڈ ہوں، ان کی کمپلینٹس پر وہ ایکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں ایک وومن تھانہ بھی ہے جس کی ایس ایچ او، ایس ٹی پی او، وہ تمام وومن اور میجورٹی اسٹاف جو ہے. جی، اب اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون اگر وہ فزیکل کسی ٹارچر کا شکار ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو اس کے پاس وہ تمام حقوق موجود ہیں کہ وہ فوری طور پہ پولیس کو انفارم کرے. اس کے اوپر جو قانون کے مطابق سزا بنے گی، چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو. اکثر پولیس یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے. جی، یہ ایسا پہلے بالکل تھا، لیکن اب ایک چینج آئی ہے. پولیس بھی اسپیشلائزیشن کی طرف گئی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہر تھانے کے اندر اسپیشل ڈیسکس ہیں. اس طرح کی کمپلینٹس کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے. وومن سے ریلیٹڈ، مائنر سے ریلیٹڈ جو کمپلینٹس ہوتی ہیں، کیونکہ ایک اندیشہ ہے کہ یہ فیوچر کے اندر کسی ہینیس اوفینس کی طرف جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی پولیس کے پرسپیکٹو سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر ایسی خاتون جو کہ فزیکل ٹارچر کا شکار ہو رہی ہے، ایک شادی کے رشتے میں نہیں رہنا چاہتی، اس کے لیے باقاعدہ ایک ہمارا جو میرج ڈیزولوشن ایکٹ ہے 1939 کا، اس کے سیکشن 2 میں 8 گراؤنڈز دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی عورت کن گراؤنڈز پر جو ہے وہ کورٹ کے تھرو خلا لے سکتی ہے، ان جوڈیشل ڈائیورس لے سکتی ہے ڈیزولوشن کا. اس میں سے ایک گراؤنڈ ہے کرویلٹی. وہ کرویلٹی فزیکل ٹارچر نہیں ہے، وہ مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا سائیکوپیتھ یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈے مارے جائیں، ذہنی تضاد اگر ہے تو بھی وہ لے سکتی ہے. اگر وہ ذہنی ٹارچر کا شکار ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اس سے سیپریٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر اس کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو مار سکتا ہے، یا اس کو مثال جیسے اس وقوعے میں ہم دیکھتے ہیں، تو اگر پولیس کو بر وقت اطلاع کر دی جاتی تو اس میں پولیس پریونٹیو ایکشن بھی کر سکتی ہے. عیسیٰ مجھے ایک بات بتاؤ، اور یہ بات جو ہے نا، یہ بالکل میں ہٹ کے پوچھ رہا ہوں. جی، جس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ممبر کا کردار ہونا چاہیے اپنے محلے کے اندر اور معاشرے کے اندر، آپ کوئی ایسی اگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ جو تھانہ ہے وہ بھی اپنے حدود کے اندر لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہو، خوشیوں اور غموں میں شامل ہو، اور معاشرے کا حصہ بنے، بجائے اس کے کہ وہ صرف چار دیواری ہو. جی بالکل، اس پہ کافی انیشیٹو لیے جا چکے ہیں. تھانے کے اندر ایک کمیونٹی پالیسنگ کا جو ہے ایک ہمارا رواج، وہ بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے سے جو آئی جی صاحب کی پالیسی اور سی سی پی او صاحب خصوصاً جو کرنٹ ہیں، انہوں نے اس پہ بڑے انیشیٹو لیے ہیں. ابھی آپ دیکھیے تھانے لیول کے اوپر ہماری مصالحتی کمیٹیاں ہوتی ہیں. ان کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے گھریلو مسائل ہیں یا کوئی پیٹی اوفینسز ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے صلح صفائی یا مصالحت کروائی جا سکے. حضور اقدس، یہ مصالحت کمیٹیوں کا کتنا کا کام ہے اور ہمیں کیوں نہیں پتا کہ یہ ہیں؟ بلال بھی اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس طرف تیار نہیں کیا کہ وہ قانون کے اوپر عمل درآمد والی جو کیفیت ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکیں. جب میں قانون ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوں تو میں ریاستی اداروں کی طرف رجوع کیسے کروں گا؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بھی ہم ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں کہ بھی کسی قانونی راستے کو اختیار کر سکیں. بھائی خدا کا نام ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں. جب میں ایک حالت کے اندر ایک یونیفارمڈ آدمی کو کھڑے ڈیفنس کے پارکنگ میں چپیڑے مار سکتا ہوں تو قانون میرے پہ نہیں لگتا نا سر. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے قانون کی عمل داری چھوڑ دی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے معاشرتی لیول کے اوپر، تو اس میں ہمیں پلانڈ جو کلرز ہیں وہی دستیاب ہوں گے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ خاتون جو بیچاری 2 بچوں کے ساتھ آج مقتولہ ہو گئی ہے، وہ جاتی پولیس کے پاس ان بڑے پسماندہ بستیوں سے نکل کے، اور وہ مصالحتی کمیٹیوں کا راستہ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر دیتی. اس کے سامنے ہر کسی نے مصالحتی کمیٹی میں سے کوئی نماز پڑھنے بھی تو آتا ہوگا. سر میں یہ عرض کر دوں، اس کو سب سے پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی تو پہلے بھی تو بندے نو چھڑ کے آئی ہے، تیرا کوئی پرابلم ہوگا، تو ابھی جا کے اس کے ساتھ. اچھا، گھر گھر جج بیٹھا ہوا ہے، یہ تو پرابلم ہے نا جی. اب قانونی راستہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہمیں مینٹلی اور تیار ہونا پڑے گا، پورے ریاستی سطح کے اوپر پورے معاشرے کو قائل کرنا پڑے گا، جو کہ ہم نہیں کر رہے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ ساروں کا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آج برطانیہ جائیں، اگر آج آپ امریکہ جائیں، آپ نے بہت سے سکینڈلز پولیس کے وہاں بھی سنے ہوں گے. وہ کالوں کو مار دیتے ہیں، یہ ایک لفظ ہی ایسا ہے جو کہ اب وہ بڑا بدنام ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اگر ایک سپاہی سڑک پہ کھڑا ہے تو یقین کیجئے اس ساری سڑک کے اوپر وہ ایک سپاہی
حاوی ہے اور اس کا خوف ہے، کیونکہ لا کی امپلیمنٹیشن وہ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ ہماری طرح پارکنگ لاٹ کے اندر ایک خاتون سے چپیڑیں کھانے کے بعد صرف سوشل میڈیا پہ ذلیل ہونے کے لیے یونیفارم نہیں پہنتا۔